बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह। मेरे अजीज़ बहनों और भाइयों, हम आज सूरत तलाक़ के ऊपर बात करेंगे इंशाल्लाह। ये 28वें पारे की सेकंड टू लास्ट सूरत है, और मैं सबसे पहले आपसे माज़रत चाहता हूँ क्योंकि इसके लिए जो मैसेज मैंने आज भेजा था ग्रुप के अंदर, उसमें मैंने कहा था कि ये 28वें पारे की आखिरी सूरत है। मुझसे गलती हुई थी। इसके बाद एक और सूरत बाकी है जिसका नाम सूरत तहरीम है। हम इंशाल्लाह अगले हफ्ते वो करेंगे, और उसके बाद हमारे ये जो करंट ऑन गोइंग सीज़न है जिसमें हम 28वां पारा कर रहे हैं, इंशाल्लाह ये अपने अख्ताम पे पहुंचेगा। उसके बाद हम अगला सीज़न शुरू करेंगे, सीज़न 4, जिसमें हम 27वां पारा शुरू करेंगे। तो बिस्मिल्लाह करते हैं अल्लाह ताला के बाबरकत नाम से, जो नहायत रहमान है और रहीम है। रहमान का मतलब ये है कि उसकी रहमत बहुत ज़्यादा वसअत वाली है, सबके लिए है इस दुनिया के अंदर। और रहीम का मतलब ये है, जैसे आप जानते हैं, कि क़यामत के दिन जब हमें उसकी रहमत की शदीद ज़रूरत होगी, तो जो लोग उस पर ईमान लाए, उन लोगों के लिए उसकी रहमत ख़ास होगी। सूरत तलाक़, जैसे नाम से वाज़ेह है, ये सूरत है तलाक़ के बारे में। और इसके अंदर बहुत सारे अहकामात का ज़िक्र है। मैं सूरत की इब्तिदा करने से पहले मैं इस चीज़ का ज़िक्र करता जाऊँ कि मैं अहकामात के बारे में बहुत ज़्यादा गहराई में या फ़िक़्ह की तफ़सील में नहीं जाऊँगा। ये अहकामात आम तौर पे किसी भी मुसलमान माशरे में अच्छी तरह जाने जाते हैं, लोग इनके बारे में जानते हैं। ये कोई इतना बड़ा इशू नहीं है कि मैं मतलब कि मैं उसके बारे में बात करूँ। मैं इंशाल्लाह हमारी वही कोशिश जो इस सिलसिले की इब्तिदा से जारी है, कि हम चाहते हैं कि हमारे दिल का ताल्लुक हमारे रब के साथ जुड़ जाए। कुरान शरीफ से हम कैसे वो ग़िज़ा लें जो हमारे दिल के लिए है, ताकि हमारी ज़िंदगी के अंदर वो ठंडक आ सके, जो कि अल्लाह ताला के नाम को अपने मुंह से अदा करते वक्त आती है या अल्लाह ताला का कलाम पढ़ते हुए आती है। तो हम इंशाल्लाह अपना फोकस उस पर रखेंगे। ठीक है, साथ साथ जिन अहकामात का जिक्र आएगा वो मैं साथ साथ बयान करता जाऊँगा, लेकिन मैं वो फ़िक़्ह की उस तफ़सील में नहीं जाऊँगा जो कि आम तौर पे इस सूरत के साथ एसोसिएटेड है। मैं अब इब्तिदा करता हूँ आप लोगों को इस याद दहानी के साथ कि हम इस वक्त सूरत तलाक़ कर रहे हैं, और हम 28वें पारे में इससे पहले बहुत सारी और सूरतें कर चुके हैं जिनका मौजू अपनी उस जर्नी से गुजरते गुजरते इवेंचुअली सूरत तलाक तक पहुंचा। तो याद कीजिए, हमने जब ये पारा शुरू किया था तो उसमें पहली सूरत कौन सी थी? सूरत अल मुजादिला। वो एक खातून थी जो कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई। उनके शौहर ने उनसे ज़िहार कर लिया था, और वो चूँकि मदीने में मुआशरा मुसलमानों का नया था, तो उनमें कुछ पुरानी आदतें पाई जाती थीं अपने कल्चर की वजह से, और उसमें से एक चीज़ ज़िहार थी, और उन्होंने ये कह दिया था। और उन खातून ने आके अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास बैठ के बड़ी खामोशी से, बड़ी विस्पर के, बड़ी एक सरगोशी के अंदाज में उनसे वो गुफ्तगू की थी, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उसके बाद उसके ऊपर वो सूरत मुजादिला नाज़िल फरमाई थी, और साथ में मुसलमानों को सिखाया था कि भाई तुम्हारा मुआशरा कैसा होना चाहिए। तो वो एक मुआशरे को बनाने की वो एक आप यूँ समझिए कि उसकी कुछ ईंटें रखी जा रही थी जिससे वो मुआशरे की दीवार बननी थी, और मुस्लिम मुआशरा उसके बाद तामीर होना शुरू हुआ। उसके बाद फिर हमने इसके बाद सूरतुल हश्र की, उसके बाद हमने की जनाब सूरत सफ़, जिसके अंदर बुनियानुल मरसूस का जिक्र हुआ था। आपको याद है वो हमारे पाकिस्तान के जो बुनियानुल मरसूस के नाम से एक ऑपरेशन था, वो नाम भी वहाँ से उसी सूरत से लिया गया था। हमने सूरत जुमा की, जिसके अंदर जुमे की नमाज और इबादत के क्या अहकामात हैं, इबादत के दौरान हमारी तवज्जो किस तरफ होनी चाहिए, क्या आदाब होने चाहिए, उसके बारे में। अच्छा, ये जो पहली चार पाँच पाँचवीं थी सूरत मुमतहिना। मुमतहिना जो थी वो उन ख़वातीन के बारे में जो कि मक्का से तशरीफ़ लाई थी मदीना, और उसके बाद फिर उनमें दरमियान में कुछ ये ख़तरा था कि कहीं कोई जासूस ना आ जाए, और कैसे असेस किया जाए कि कोई शख्स मुसलमान है या नहीं। तो ये जो 28वें पारी की इब्तदाई पांच सूरतें थीं, इनके अंदर अल्लाह ताला ने खिताब किया मुसलमानों से, और मुसलमानों को बताया कि मुआशरा कैसा होना चाहिए। उसके बाद जो सूरतें थीं, सूरत मुनाफिकून मिसाल के तौर पे, या हमने सूरत तगाबुन इससे पहले की थी, ईद से पहले। और आप सबको मेरी तरफ से एक डिलेटेड ईद मुबारक भी। तो इन सूरतों के अंदर इस चीज़ का जिक्र था कि मुआशरा तो चले अब आपका बन गया है, लेकिन उस मुआशरे के अंदर कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो मसाइल पैदा कर सकती हैं। मुनाफिक मिसाल के तौर पे, तगाबुन यानी एक दूसरे के साथ मुकाबला करना, वो किसी चीज़ में मुकाबला किया जाए। अगर हम दुनियावी मामलात में मुकाबला करना शुरू कर दें कि भाई उन फला लोगों ने ये किया है, हमारे उन नेबर्स ने, हमारे उन हमसायों ने, तो फिर हमें भी इस तरह करना चाहिए, हमें उनसे इस मुकाबला करना चाहिए, ऐसा मुकाबला होना चाहिए। या मुकाबला होना चाहिए अच्छाई के कामों में, नेकी के कामों में। तो फिर तगाबुन इसके बारे में थी, हमने वो की।
اب یہ آخری جو دو صورتیں ہیں، صورت الطلاق اور صورت التحریم، جو ہم آج کریں گے اور انشاءاللہ اگلے ہفتے کریں گے، ان کے بارے میں نوٹ کر لیجیے. یہ بھی اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ اگر معاشرے کی کا ایک بنیادی یونٹ ہے، اس دیوار کی ایک اینٹ ہے، ایک گھرانہ. گھرانہ یعنی ایک ایک چھوٹی سی فیملی، اس فیملی کے اندر کس وجہ سے کچھ مسائل پوٹینشلی پیدا ہو سکتے ہیں، اور ان کے حوالے سے اللہ تعالیٰ کے کیا احکامات ہیں. یہ ذہن میں رکھیے ایک دفعہ پھر کہ مدینے میں مسلمان ابھی نئے تھے، اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، جس کی وجہ سے بہت ساری کلچرل چیزیں ان کے اندر باقی تھیں. تو وہ اپنی کلچر کی وجہ سے، اپنی ثقافت کی وجہ سے، اس سے پہلے کہ ان کے رسم و رواج تھے، اس کی وجہ سے کچھ چیزوں کو مناسب سمجھتے تھے اور کر ڈالتے تھے. اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا تھا، پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کہتے تھے کہ یہ کہنا، یہ کرنا ٹھیک نہیں جو آپ نے کیا ہے. ایسے ہی کچھ واقعات فیملیز کے اندر ناچاکی کی صورت میں ہوئے. حضرت عبداللہ بن عمر، یعنی حضرت عمر کے صاحبزادے جن کا نام عبداللہ تھا، جو بعد میں ایک بہت بڑے عالم بنے، لیکن ابھی وہ ان کی عمر نسبتاً جوان سال تھے بالکل. ان کی شادی ہوئی، تو شادی کے دوران وہ ایسا واقعہ ہوا کہ انہوں نے اپنی بیوی کو طلاق دے دی، اور طلاق اس حالت میں دی کہ ان کے ماہواری کے دن تھے. اب حضرت عمر کو کچھ لگا کہ یار اس معاملے میں کچھ گڑبڑ ہے، تو وہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھنے کے لیے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت اس پہ غصے کا اظہار کیا، اور ان سے کہا کہ اپنے بیٹے سے کہیے کہ وہ اپنی بیگم کو واپس لے، اور آئندہ کبھی ایسی حرکت نہ کرے. یہ جو ایک واقعہ ہوا، اور یہ ایک اچھے دینی قسم کے گھرانے کے اندر ہوا. پھر جناب کچھ ایسے واقعات ہوئے، یہ ایک صاحب آئے، انہوں نے کہا جی میں نے ایک ہی نشست میں اپنی بیگم کو کہہ دیا طلاق طلاق طلاق. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انتہائی سخت غصے کا اظہار کیا اس شخص کے ساتھ، اور اس بات کو اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کہا. اسی طریقے سے کچھ حضرت عبداللہ بن عباس کے پاس کچھ لوگ آیا کرتے تھے، اور وہ کہتے تھے میں نے اپنی بیوی کو 8 طلاقیں دے دی ہیں. ایک نے کہا جی میں نے اپنی بیوی کو 1000 طلاقیں دے دی. اب وہ ان کی ثقافت میں سے پہلے کچھ ایسی چیزیں تھیں کہ غصہ ہے، غصے کا اظہار ایسے ہونا چاہیے. تو اللہ تعالیٰ نے صورت الطلاق کے اندر اس ان کلچرل چیزوں کو جو کہ ان کے اندر پائی جاتی تھیں، ان کو ٹھیک کرنے کے لیے کچھ احکامات نازل فرمائے. کہ آئیڈیل ہے کہ ایک گھرانہ جو کہ ایک مسلمان گھرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ میاں اور بیوی ایک دوسرے کے ساتھ مل کر اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں، ایک دوسرے کی مدد کریں اللہ تعالیٰ کے قریب آنے میں. کبھی کبھی البتہ شخصیت نہیں ملتی، کچھ ایسے مسائل پیدا ہو جاتے ہیں جن کو حل نہیں کیا جا سکتا، کوشش کے باوجود حل نہیں ہوتے. اس طرح کی جو ناچاکی کی صورت ہوتی ہے وہ آؤٹ آف نارمیلٹی ہے، یعنی وہ جو عام طور پہ توقع ہوتی ہے اس سے باہر ہے. تو اگر کبھی ایسے حالات پیدا ہو جائیں اور حل کرنے کی کوشش کی جائے اور پھر بھی حل نہ ہو، تو پھر کیا کیا جائے؟ تو طلاق میں ہم یہ چیز دیکھیں گے. اس کے بعد جو اگلی صورت ہے صورت التحریم، اس میں ہم اس کو اپوزٹ دیکھیں گے کہ اگر میاں اور بیوی کے تعلقات آپس میں تو اچھے ہیں، لیکن اس میں اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی اس لیے ہونے لگے کیونکہ میاں نے بیوی پر یا بیوی نے میاں پر زور لگایا، اور میاں یا بیوی نے اپنی اسپاؤس کی وجہ سے اس کے جھکاؤ میں آ کر، اس کی طرف اس کے یوں سمجھے انفلوئنس میں آ کر اللہ تعالیٰ کے احکامات کو کی خلاف ورزی شروع کر دی. تو اس صورت میں کیا کیا؟ اب یہ دو اپوزٹس ہیں. صورت الطلاق آج ہے، یعنی وہ جب ناچاکی ہو جائے، اور اس کے بعد پھر دوسری پاسبلٹی کہ اگر ناچاکی نہ ہو، بہت زیادہ محبت ہو، لیکن وہ جو محبت ہے اس کے اندر بھی بہت زیادہ جھکاؤ اس طرح سے ہو جائے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی نافرمانی ہونے لگے. تو یہ جناب ہے صورت الطلاق. میں شروع میں چاہتا تھا کہ ایک تمہید اس کی باندھ دی جائے، کیونکہ اب جب ہمارے سامنے صورت شروع ہوگی تو ہمیں اس چیز کے لیے ریڈی رہنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کس طریقے سے آ رہے ہیں. تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب اس کے اندر، یا ایوہ النبی، اے نبی. اب یہ صورت بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے یا ایوہ النبی، اور اس کے بعد دیکھیں گے صورت التحریم وہ بھی ایسے ہی شروع ہوتی ہے اے نبی. اللہ تعالیٰ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کر رہے ہیں. جب اللہ تعالیٰ ڈائریکٹلی ہمیں مخاطب کرتے ہیں تو ہم کہتے ہیں اچھا ہمیں کیا کہا جا رہا ہے. جب اللہ تعالیٰ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مخاطب کرتے ہیں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ رولز تھے. ایک تو نبی تھے، ظاہری بات ہے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے لیے ایک رول ماڈل بھی تھے، اس کے ساتھ ساتھ وہ مسلمانوں کے حاکم بھی تھے اور قاضی بھی تھے. تو اب ان کے جو مختلف رولز ہیں ہمیں دیکھنا پڑتا ہے کہ ان میں سے کون سے رول کے بارے میں بات کہی جا رہی ہے، اور ہمارے لیے ان میں سے کون کون سی چیزیں اپلیکیبل ہیں. تو اب یہاں پر جو بات کی جا رہی ہے یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے لیے ایک رول ماڈل کے طور پر ہیں، اور وہاں پہ یہ بات کی جا رہی ہے یا ایھا النبی اذا طلقتم النساء، جب تم لوگ، طلقتم پلورل ہے یہ، جمع ہے یہ، جب تم لوگ اپنی بیویوں کے ساتھ علیحدگی اختیار کرتے ہو، جب تم اپنی بیویوں کو طلاق دیتے ہو،
فطلقوهن لعدتهن واحصوا العدہ. تو انہیں انہیں ان کی عدت کے لیے طلاق دیا کرو، یعنی کہ فوراً ہی نہ طلاق دے دو. طلاق کے اندر ٹھہراؤ ہوتا ہے کہ بھئی ایک دفعہ آپ نے کہا کہ یار ہماری بات نہیں بن رہی، میرے خیال میں ہمیں اس بات ختم کر دینی چاہیے یہاں پر. اب اس طریقے سے گفتگو ہوئی اور وہ اس کے بعد پہلی طلاق دے دی گئی، لیکن اس کے بعد ایک عدت ہے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم کے طور پہ وضع کی گئی ہے. اور وہ عدت کا ایک وقت ہوتا ہے، وہ گزرتا ہے ایک اگلی جو ماہواری آنے تک. جیسے میں نے کہا تھا کہ میں احکامات کے بارے میں بہت زیادہ بات نہیں کروں گا، لیکن بیسک بیسک کچھ چیزیں ہمیں پتہ ہونی چاہیے کہ وہ جو لعدتہن و احصوا العدہ، تو بڑی احتیاط سے اس کا شمار کرو کہ بھئی اگلی عدت کا جو زمانہ ہے وہ ٹھیک ٹھیک اس کا شمار کرو. واتقوا اللہ، اب دیکھیے یہاں پہ اللہ تعالیٰ نے کہا واتقوا اللہ، اور اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرو. معاملہ کیا ہے طلاق کا، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی تقوی اختیار کرو. آپس میں ان کا کیا تعلق ہے؟ اللہ تعالیٰ احکامات ہمیں دے رہے ہیں طلاق کے بارے میں، لیکن ساتھ کہہ رہے ہیں اللہ کا تقوی اختیار کرو. تو اس کے لیے ہمیں سمجھنا ضروری ہے تقوی کا مطلب کیا ہے. تقوی ایسے ہے جناب، حضرت عمر نے اس کی ایک اچھی مثال یہ دی تھی کہ ایک شخص ہے، وہ کہیں گزر رہا ہے اور اس کے ارد گرد جھاڑیاں ہیں. اور اس کو ڈر یہ ہے کہ اس کے کپڑے ان جھاڑیوں میں پھنس جائیں گے، جھاڑیوں میں کانٹے ہیں ان میں پھنس جائیں گے. تو وہ اپنے کپڑوں کو ذرا سمیٹتا ہے، اپنے قریب کرتا ہے اور ایسے گزرتا ہے کہ اس کے کپڑے جھاڑیوں میں کانٹوں میں نہ پھنسے. مفہوم اس کا یہ ہوا کہ ہم نے اپنی ایک زندگی گزارتے وقت خیال رکھنا ہے کہ اللہ رب العزت کو کون سی چیز پسند ہے اور ناپسند ہے. کہیں غلطی سے بھی ہم اپنی اس جسمانی زندگی کے، دنیاوی زندگی کے لبادے کو کہیں گناہ کے کانٹوں میں نہ پھنسا دیں. کہیں ایسا نہ ہو جائے کہ اللہ کی نافرمانی ہم سے ہو جائے. اور یہ جو طلاق طلاق طلاق، چونکہ کچھ لوگ کبھی کبھی بہت بڑا گناہ کرتے ہیں جو اس طرح کہہ دیتے ہیں، یہ ایک اتنی خطرناک چیز ہے کہ اگر کوئی ایسا شخص کرتا تھا اور حضرت عمر بن الخطاب کو پتہ چلتا تھا جب وہ خلیفہ تھے، تو وہ اس کو مارا کرتے تھے اور پھر بتاتے تھے کہ تم نے اللہ کی نافرمانی کی ہے. اب یہ ایک الگ معاملہ ہے کہ وہ تین طلاقیں ایک ہوتی ہے تین ہوتی ہے. جمہور علماء کہتے ہیں کہ وہ تین طلاقیں شمار ہو جاتی ہیں، اور پھر دو یا تین ایکسیپشنل ایسے بڑے چوٹی کے علماء ہیں جن کی مختلف رائے ہے. جیسے میں نے کہا تھا کہ میں اس کی تفصیل میں نہیں جاؤں گا، لیکن میں کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ یہ جو طلاق 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 والی جو حرکت ہے، یہ انتہائی سخت سنگین قسم کا گناہ ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پہ کہہ رہے ہیں کہ عدت کا وقت ہوتا ہے، اس عدت کا وقت دیا کرو، اور اس کے پیچھے بھی اللہ تعالیٰ کی کوئی حکمت ہے. اور اللہ سے ڈرو جو تمہارا رب ہے، یعنی واتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ سے ڈرو. تمہارے دل میں اللہ کا خوف ہونا چاہیے. ٹھیک ہے تم کہتے ہو جو میں بڑا غصہ آیا ہوا تھا، میرے بھائی وہی غصے کا تو وقت ہوتا ہے اللہ تعالیٰ سے خوف کرنے کا. اگر ہم غصے کے سامنے اپنے آپ کو کمزور جانیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمارے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے، اور یہ بہت بڑا معاملہ ہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لا تخرجوهن من بيوتهن ولا يخرجن الا ان ياتين بفاحشة مبينة، یعنی نہ تم ان کے گھروں سے نکالو. اب یہاں پہ بات کی جا رہی ہے ان کے گھروں سے. ان کے گھروں سے مطلب یہ کہ جس گھر میں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں، یہ ظاہری بات ہے گفتگو مرد حضرات سے ہو رہی ہے، جن گھروں میں وہ آپ کے ساتھ رہتی ہیں انہیں ان گھروں سے نہ نکالو، اور نہ وہ خود نکلیں، یعنی جو عدت ہے وہ بھی اکٹھی گزاری جائے. اب ذرا سوچیے اس کے پیچھے مقصد کیا ہو سکتا ہے. کیا مقصد ہو سکتا ہے کہ وہ عدت کا وقت اکٹھے گزارے؟ سوچیے ذرا اس کے بارے میں. ظاہری بات ہے اس کے پیچھے حکمت یہ ہے کہ وہ اکٹھے وقت گزاریں گے اور دوبارہ انہیں موقع ملے گا اپنے سے گفتگو کرنے کا، اور انشاءاللہ جو ایک ناچاکی پیدا ہوئی ہے اس کا کوئی نہ کوئی حل نکلنے کا کوئی نہ کوئی راستہ بیچ میں سے نکل سکے گا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ. اب اس میں ایک ایکسیپشن ہے، وہ ایکسیپشن یہ ہے کہ اگر طلاق دینے کی وجہ یہ بنی کہ کوئی بہت ہی فحش قسم کی حرکت دیکھی گئی، وہ ایک جیسے میں نے کہا تھا کہ وہ ایک مختلف معاملہ بن جاتا ہے، اور وہ میجورٹی آف دا کیسز کے اندر وہ اپلائی نہیں کرتا، وہ ایک بالکل ایکسیپشنل کیس ہے. اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں الا ان یاتین بفاحشۃ مبینہ، بڑی کلیئر قسم کی فحاشی دیکھے گی. وہ تل کا حدود اللہ، اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں یہ جو حد ڈالی ہے نا اللہ تعالیٰ نے، یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ڈالی ہوئی حد ہے. وَمَن يَتَعَدَّ حُدُودَ اللَّهِ، اور جو ان حدود سے تجاوز کرے گا فقد ظلم نفسا. الفاظ یہ ہیں جناب کہ اس نے اپنی ذات کے اوپر ظلم کیا ہے. وہ اصل میں اس نے منہ سے تو کچھ کہہ دیا، طلاق 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 اس طرح کی بات کہہ دی، لیکن اصل میں اس نے اپنی ذات پر ظلم کیا ہے، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی. لا تدری لعل اللہ یحدث بعد ذلك امرا، تم نہیں جانتے شاید اس کے بعد
شاید اگر تم لوگ عدت کا وقت کے ساتھ گزارو اللہ تعالیٰ موافقت کی کوئی صورت پیدا کر دے. پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں فَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمْسِكُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَا عَدْلٍ مِّنكُمْ وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ لِلَّهِ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ مَنْ كَانَ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ وَمَنْ يَتَّقِ اللَّهَ يجعل له مخرجا. تو دیکھیے گا یہ جو یتق اللہ کے الفاظ ہیں ان پہ میں ابھی آتا ہوں. اب دیکھیے گا کہ اس کی ایک ریلیونس ہے چونکہ پہلے اللہ تعالیٰ نے کہا تھا اتق اللہ، اللہ تعالیٰ کا حکم تھا، اور پھر یہاں پہ اللہ تعالیٰ بات کریں جو کوئی اللہ کا تقوی اختیار کرتا ہے اس کے بارے میں. یہاں پہ اللہ تعالیٰ کہہ یہ رہے ہیں جناب کہ پھر جب وہ اپنی عدت کی مدت کے خاتمے پر پہنچے تو یا تو انہیں ذرا ایک اچھے طریقے کے ساتھ اپنے نکاح میں رکھو، یا بھلے طریقے سے ان سے جدا ہو جاؤ. اب ذرا سوچیے اس کے بارے میں کہ اگر میاں اور بیوی میں ناچاکی ہوتی ہے تو آپس میں ایک دوسرے کے لیے غصے کے جذبات ہوتے ہیں نا. تو ان غصے کے جذبات میں انسان کا دل یہ چاہے گا کہ میں اپنی بھڑاس نکالوں. یا اگر ان میں سے کسی ایک کو دوسرے پہ فوقیت، اور عام طور پہ اللہ تعالیٰ نے مرد کو جسمانی طور پہ طاقتور بنایا ہے، اللہ تعالیٰ نے مرد کو کہا ہے کہ وہ باہر جا کے ارن کر کے لائے، یعنی کسب کا، یعنی آمدنی کمانے کا ذریعہ بنے. تو اس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے مرد کو ایک درجہ دے دیا کہ یار مرد کے پاس ایک ایکسٹرا قوت آ گئی. اگر وہ مرد اپنی قوت کو استعمال کرتا ہے ظلم کرنے کے لیے تو اس کا مطلب ہے کہ اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کا خوف نہیں ہے. اللہ تعالیٰ کا خوف ہونے کا مطلب یہ ہے کہ ہمارے پاس کوئی ایک ایکسٹرا اس طرح کی صلاحیت اور درجہ ہو، اس کے باوجود، وہ ہونے کے باوجود اللہ تعالیٰ کے خوف کی وجہ سے ہم نرمی اختیار کریں اور اچھے طریقے سے، احسن طریقے سے رخصت کرنی ہے. طلاق بھی ہو تو طلاق بھی احسن طریقے سے ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جناب کہ اور اس کے لیے ایک اچھا ایک مسنون طریقہ یہ ہے کہ دو ایسے لوگوں کو گواہ بنا لو جو تم میں سے صاحب عدل ہوں. یعنی یہ ایک سنت ہے، اور علماء کرام نے بھی اس کے بارے میں کہا ہے کہ اچھا ہے، سنت ہے کہ جب طلاق کا معاملہ ہو تو اس کے اندر کسی کو بلاؤ، لوگوں کو جو کہ تم لوگوں کو جانتے ہوں اور جانتے ہو کہ وہ سمجھدار لوگ ہیں، اور ان سے پھر انہیں گواہ بنا دو کہ جناب اس وقت طلاق دی جا رہی ہے. اور اگر ان کو بعد میں پھر اپنی عدت کے بعد واپس رکھنا ہے تو پھر بھی سنت کا طریقہ یہ ہے کہ وہ لوگ پھر بیچ میں انوالو. بس سوچئے اس کے پیچھے بھی کیا حکمت ہے. حکمت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو پسند نہیں ہے کہ طلاق ہو. اللہ تعالیٰ اس چیز کی آپ سمجھیں کہ لائٹلیہوڈ کم سے کم کرنا چاہتے ہیں. اور ابھی اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں کچھ الفاظ کہیں گے بھی. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَأَقِيمُوا الشَّهَادَةَ ذَلِكُمْ يُوعَظُ بِهِ، کہ تاکہ وہ ٹھیک ٹھیک گواہی دیں اللہ کے لیے، ادا کرو. یہ باتیں ہیں جن کی تم لوگوں کو نصیحت کی جاتی ہے. من كان يؤمن بالله واليوم الآخر، کس کو نصیحت کی جا رہی ہے؟ نصیحت کون سنے گا جناب؟ ہر وہ شخص کو جو اللہ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہو. اور اگر ہم ان لوگوں میں شامل ہیں تو پھر یہ ہمیں نصیحت کی جا رہی ہے. وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا، جو کوئی اللہ سے ڈرتے ہوئے کام کرے گا اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی نہ کوئی راستہ نکال دے گا. اب یہ آیت ظاہری بات ہے یہاں پر بھی اپلائی کرتی ہے، اور یہ دنیاوی اور دوسرے معاملات میں بھی اپلائی کرتی ہے کہ اگر ہم کوئی کام کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ہمیں مشکل لگتا ہے، ہمیں لگتا ہے کہ دنیاوی حوالے سے یار مجھے کوئی نہ کوئی اس میں نقصان نہ ہو جائے، یا مجھے موقع ملا ہوا ہے میں دل کی بھڑاس نکال لوں، یا مجھے موقع ملا ہوا ہے کسی سے میں کچھ لے سکتا ہوں میں لے لوں. لیکن ہم اللہ تعالیٰ کے ڈر سے وہ کام کرتے ہیں جو جو اللہ تعالیٰ کی چاہتے ہیں ہم سے کرنے کے لیے، تو اللہ تعالیٰ کوئی نہ کوئی راستہ ہمارے لیے نکال لیں گے. اور یہ ظاہری بات ہے، یہ صرف تبھی ہم سنیں گے اگر ہمارے دل میں واقعی ایمان ہے، دل میں واقعی اللہ تعالیٰ کا خوف ہے، دل میں واقعی یہ پکا پکا یقین ہے کہ اصل میں ہر اچھی چیز بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتی ہے اور ہر چیلنج بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے آتا ہے. اللہ تعالیٰ اس کے بعد اگلی آیت میں کہتے ہیں وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس کو رزق دیں گے وہاں سے جہاں سے اس کو اندازہ ہی نہیں تھا. یعنی اللہ تعالیٰ اس کا معاملہ حل کر دیں گے، اس کے لیے آسانی پیدا کر دیں گے، اسے ایسے راستے سے رزق دیں گے جہاں سے اسے گمان بھی نہیں تھا کہ وہاں سے ملے گا. اور آپ لوگ جانتے ہیں، آپ میں سے بیشتر لوگ جو کہ ایک زندگی کا ایک حصہ گزار چکے ہیں، آپ کو معلوم ہے کہ آپ کی زندگی میں بہت سارے ایسے تجربات ہوئے ہوں گے کہ آپ نے ایک کام کیا، آپ کے پاس دو راستے تھے، آپ نے وہ راستہ چنا جو اللہ تعالیٰ کو پسند تھا، ایون تو وہ مشکل راستہ تھا، لیکن اللہ تعالیٰ نے اس کے بعد اس زندگی کو آسان کر دیا، یا زندگی میں کوئی ایسی آسانی ڈال دی جو کہ آپ کو اندازہ ہی تھا یار یہاں سے بھی یہ چیز ہو سکتی ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دیا گیا تحفہ ہے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ اللہ تعالیٰ وہ چیز آپ کو دیں گے اگر آپ اللہ کے ڈر سے کریں. اب یہ طلاق، سورت طلاق کے اندر یہ آیت کیوں آئی ہے؟ اس لیے کہ طلاق کے معاملات میں جب میاں بیوی کی ناچاکی ہوتی ہے اور ایک خاندان ٹوٹ رہا ہوتا ہے تو اس وقت دونوں سائڈوں کا دل چاہتا ہے کہ وہ کسی طریقے سے میکسیمم لے لیں بیچ میں سے، اور بہت زیادہ ڈر ہوتا ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ ظلم نہ کر دیا جائے. اس وقت اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں وہ وقت ہے ظلم کے بجائے احسان کرنے کا. تھوڑی سی اپنی طرف سے ہو سکتا ہے آپ کو سیکریفائس بھی کرنی پڑے،
اس نیت سے کہ اللہ رب العزت آپ سے خوش ہو جائے. وَمَن يَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، اور جو اللہ پر توکل کرتا ہے فَهُوَ حَسْبُهُ، تو پھر وہ اس کے لیے کافی ہے. ان اللہ بالغ امرہ قد جعل اللہ لكل شیء قدرا، اللہ تعالیٰ اپنا کام پورا کرے گا، کر کے ہی رہتا ہے. اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کے لیے ایک اندازہ، ایک تقدیر، ایک پروپورشن مقرر کر رکھا ہے. یہ تھا جناب، یہ تھی اس کا پہلا حصہ. اب اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ ہمیں جو دوسری سیٹ ہے چند آیت کا، میں جلدی سے ان میں سے گزر جاتا ہوں انشاءاللہ. اس میں اللہ تعالیٰ ہمیں بتاتے ہیں حسن عمل کیا ہے. واللائي يئسن من المحيض من نسائكم إن ارتبتم فعدتهن ثلاثة أشهر واللائي لم يحضن وأولاة الأحمال أجلهن أن يضعن حملهن ومن يتق الله يجعل له من أمره يسرا. اور تمہاری عورتوں میں سے جو ہے سے مایوس ہو چکی ہوں، یعنی ختم ہو گیا ان کی وہ مینوپاز ہو چکا، ان کے معاملے میں اگر تم لوگوں کو کوئی شک لاحق ہے تو تمہیں معلوم ہو کہ ان کی عدت 3 مہینے ہے. اور یہی حکم ان کا ہے جنہیں ابھی حیض نہ آیا ہو، یعنی جو ماہواری کے دن نہ ہوں ان کے. اور حاملہ اور جو عورتیں ہیں جو حمل سے ہیں، ان کی عدت کی حد یہ ہے کہ ان کا وضع عمل ہو جائے، یعنی بچے کی پیدائش تک. اور جو شخص اللہ سے ڈرے، اب دوبارہ تیسری دفعہ آ گیا جناب، جو شخص اللہ کا تقوی اختیار کرے اس کے معاملے میں وہ سہولت پیدا کر دیتا ہے. ابھی دیکھیے اس صورت میں آلریڈی 3 دفعہ اللہ تعالیٰ ریمائنڈ کر چکے ہیں وَاتَّقُوا اللَّهَ وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، یہاں پہ پھر آ گیا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ، جو اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرے. تیسری دفعہ یہ ہے بات. مقصد یہ ہے کہ یہ احکامات ان لوگوں کو دیے جا رہے ہیں جو کہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ اپنا تعلق بنانا چاہتے ہیں. ہمارے اس درس کی اس سلسلے کا نام ہے تزکیہ بالقرآن، کہ ہم اپنے دل کا تزکیہ کرنا چاہتے ہیں قرآن سے. اور میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ کو لوگوں کو، آپ کے عزیزوں کو، آپ کے گھرانوں کو اس قسم کی پریشانی سے، اس قسم کے چیلنج سے بچائے. لیکن انسان کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو نا تیار کرنا چاہیے اس چیز کے لیے کہ زندگی میں کہیں بھی کوئی ایسا معاملہ آیا جس میں کسی کے ساتھ میری ناچاقی ہو، یا ہو سکتا ہے فیملی میں نہ ہو، کسی اور کے ساتھ، بھائی کے ساتھ ہو جائے، کسی نیبر کے ساتھ ہو جائے، کہیں کسی دوست کے ساتھ ہو جائے، ناچاقی ہو جائے، تو انسان کو اپنے آپ کو ذہنی طور پہ تیار کرنا چاہیے کہ میں انشاءاللہ میں احسان کا معاملہ کروں گا، اس نیت سے کہ اللہ رب العزت مجھ سے راضی ہو جائے، اس نیت سے کہ مجھے جنت مل جائے، اس نیت سے کہ میں کسی طریقے سے جہنم کی آگ سے بچ جاؤں. انسان اس طریقے سے سوچے گا تو پھر جب وہ معاملہ ہوگا تو پھر انشاءاللہ آٹومیٹکلی اس وقت آپ سے وہی ایکشنز ہوں گے، وہی چوائسز ہوں گی آپ کی جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں. انسان کو ذہنی طور پہ اپنے آپ کو تیار کرنا چاہیے اس چیز کے لیے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں، اب میں جلدی سے وقت میں بس کم رہ گیا تو میں جلدی سے صرف ترجمہ کروں گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ذالک امر اللہ، یہ اللہ کا حکم ہے جو اس نے تمہاری طرف نازل کیا ہے. جو اللہ سے ڈرے گا اللہ اس کی یہ پھر آ گیا من یتق اللہ، پھر آ گیا نا، چوتھی دفعہ آ گیا. جو اللہ سے کا خوف رکھے گا، اللہ تعالیٰ کی تقوی اختیار کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی برائیوں کو اس سے دور کر دے گا اور اس کو بڑا اجر دے گا. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان خواتین کو، جو تمہاری بیویاں ہیں، ان کو زمانہ عدت میں اس جگہ رکھو جہاں تم رہتے ہو، جیسی کچھ جگہ بھی تمہارے پاس میسر ہو. اور انہیں تنگ کرنے کے لیے ان کو نہ ستاؤ، یعنی جس دوران میں وہ تمہارے ساتھ رہ رہی ہیں، اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ اب چونکہ وہ تمہارے وہ جگہ کی اونرشپ تمہارے پاس ہے تو تم پھر ان کو تنگ کرنا شروع کر دو کیونکہ اپنے دل کی بھڑاس نکالنا چاہتے ہو. نہیں نہیں، ایسا نہیں ہے. اگر تم واقعی احسان کرنا چاہتے ہو تو پھر کوشش کرو کہ تمہارا ان کے ساتھ اس دوران میں بھی ایک پولائٹنس کا، ایک یعنی شستہ مزاجی کا، ایک اچھے الفاظ کا، اس طرح کا معاملہ رہے. ٹھیک ہے یار، اگر آخر میں بات نہیں بھی بننی تب بھی کم از کم آپ اللہ تعالیٰ کی نظروں میں آپ کے ساتھ جو ہے نا آپ کی نیکی نظر آ رہی ہو، اللہ تعالیٰ کو آپ کی نیکی نظر آ رہی ہو. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اور اگر وہ حمل سے ہوں تو ان پر اس وقت خرچ کرتے رہو جب تک ان کا وضع حمل نہ ہو جائے، یعنی جب تک ان کا پیدائش نہ ہو جائے. اور پھر اگر وہ تمہارے بچے کو دودھ پلائیں تو اس کے بعد ان کو اس کے لیے نفقہ دو بھلے طریقے سے، اور جو دینا ہے وہ آپس میں گفتگو کر کے طے کر لو. یعنی کہ اگر طلاق ہو بھی گئی ہے تو بھی آپس میں گفتگو دو انسانوں کی حد تک تو جاری رہ سکتی ہے نا بھئی. وہ جو آپ کی اولاد ہوئی ہے، کم از کم وہ جو اولاد آپ کی ہوئی ہے اس کے حوالے سے آپ دونوں اس کے والدین تو ہیں، ٹھیک ہے، آپس میں میاں بیوی اگر نہیں بھی رہے، طلاق ہو بھی گئی ہے، تب بھی دو انسان تو ہیں نا. تو کم از کم اس لیول کے اوپر گفتگو رہنی چاہیے. طلاق کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ایک دوسرے کے ساتھ نفرت پال لی جائے. اگین اس کی
لیے میں یہ نہیں کہہ رہا کہ آپ کو وہ شخص پسند ہے، طلاق ہو گئی نا، اب وہ شخص پسند نہیں ہوگا، لیکن اللہ رب العزت کے ساتھ تو ہم چاہتے ہیں نا کہ اللہ کا فیور ہمیں ملے. تو اگر ہم چاہتے ہیں کہ اللہ کا فیور ہمیں ملے، تو کم از کم ایک انسانی درجے کے اوپر ایک دوسرے کے ساتھ اس حد تک گفتگو رہنی چاہیے. آپس میں آپ نے جو کچھ طے کرنا ہے، جو کچھ اماؤنٹ طے کرنا ہے، تو اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں لیکن اگر تم نے آپس میں یہ معاملہ جو نفقہ جو بھی اماؤنٹ دینا ہے اس کو طے کرنے میں ایک دوسرے کو تنگ کیا، تو پھر ایک اور پاسبلٹی یہ بھی ہے کہ بچے کو کوئی اور جو عورت ہے وہ دودھ پلا رہا ہے. اب نہ والد یہ چاہے گا نہ والدہ یہ چاہے گی، اس لیے بہتر ہے کہ آپس میں طے کر لیں. اس کے بعد اللہ تعالیٰ انسان کی خوشحالی کا ذکر کرتے ہیں کہ اگر آپ خوشحال ہیں تو اپنی خوشحالی کے مطابق نفقہ دیں، اور جس کے پاس رزق کم ہے وہ اسی مال میں سے خرچ کرے جو اللہ تعالیٰ نے اسے دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے جتنا جس کو دیا ہے اس کا وہ بس مکلف ہے، اس سے زیادہ کا بوجھ اللہ تعالیٰ اس کے اوپر نہیں ڈالتا. اور یہ بعید نہیں کہ اللہ تعالیٰ جناب اس کی جو فی الحال تندرستی ہے، اللہ تعالیٰ اس کو فراخی عطا فرما دے. جیسے ہم نے کہا تھا کہ جو احسان کرتا ہے اللہ تعالیٰ اس کے بعد اس احسان کا بدلہ بھی ایسے ہی دیتے ہیں. اچھا، اس کے بعد اچانک جو اللہ تعالیٰ کی گفتگو، اللہ تعالیٰ کا جو خطاب ہے اس کا رخ اچانک تبدیل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بتانا شروع کر دیتے ہیں کہ ہم سے پہلے بہت ساری بستیاں گزر چکی ہیں، اور کتنی گزر چکی ہیں، اور ان کے ساتھ کیا ہوا جب انہوں نے اللہ تعالیٰ کے احکامات کو نہیں مانا. ابھی تک اللہ تعالیٰ اپنے احکامات دے رہے تھے، اور ہمیں اس ہمارے ساتھ اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا ایک معاملہ کیا تھا کہ وہ احکامات دیتے ہوئے ہمارے دل میں یہ ہو کہ بھائی ہم اللہ تعالیٰ کی قربت چاہتے ہیں. پھر بھائی اگر تم اس کے باوجود جذبات کا غلبہ تمہارے اوپر اس طریقے سے آ گیا کہ تم نے ظلم کرنا شروع کر دیا، تو پھر ذہن میں رکھو، یاد رکھو کہ ان لوگوں کے ساتھ کیا ہوا جنہوں نے ظلم کیا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وَكَأَيٍّ مِّن قَرْيَةٍ عَتَتْ عَنْ أَمْرِ رَبِّهَا وَرُسُلِهِ فَحَاسَبْنَاهَا حِسَابًا شَدِيدًا وَعَذَّبْنَاهَا عَذَابًا نُكْرًا. اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کتنی ہی بستیاں ہیں جنہوں نے اپنے رب اور اس کے رسولوں کے حکم سے یعنی سرتابی کی، تو اللہ نے ان کا سخت محاسبہ کیا اور ان کو بری طرح سزا دی. اب ظاہری بات ہے آپ اور ہم یہ نہیں چاہتے کہ ہم اس طرح کے لوگوں میں شامل ہوں، اور چونکہ ہم ایسا نہیں چاہتے تو پھر ہمارے لیے ضروری ہے کہ جو اللہ تعالیٰ ہمیں احکامات دے رہے ہیں کہ ہم غور سے سن لیں. کیونکہ ان لوگوں کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، فذاقت وبال امرها، انہوں نے اپنے کیے کا مزہ چکھ لیا، اور ان کا انجام آخر میں جو ان کا انجام ہوا وہ بالکل خسران تھا، یعنی گھاٹا تھا، بہت سخت گھاٹے کے اندر وہ لوگ رہے. اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ تعالیٰ نے آخرت میں ان کے لیے سخت عذاب مہیا کر رکھا ہے. بس یہ جناب 5ویں دفعہ آیا ہے سورت کے اندر، فَاتَّقُوا اللَّهَ، بس اللہ سے ڈرو. آپ سوچ لیجئے یہ سورت ہے طلاق کے بارے میں، اور اس سورت میں اللہ تعالیٰ 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں اللہ کا خوف اختیار کرو. ظاہری بات ہے اس میں عام طور پہ زیادہ کام مرد حضرات کا ہوتا ہے، لیکن یہ جو انسٹرکشن دی جا رہی ہیں یہ صرف مرد حضرات کے لیے نہیں ہیں، خواتین کے لیے بھی ہیں، کیونکہ رول دونوں ادا کر سکتے ہیں. اگر کوٹ بیچ میں انوالو ہو جائے وغیرہ وغیرہ، تو دونوں نے اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنا ہے. کیونکہ یہ زندگی عارضی ہے، چند دن کے بعد ختم ہو جائے گی. اس دنیا میں جو کچھ ہم نے ایک دوسرے سے لے لیا، ہم شاید اس کے اوپر ناز کرتے پھریں، لیکن آنکھیں بند ہوں گی، زمین سے 6 فٹ نیچے ہم جائیں گے، اور اس کے بعد اگلا دور شروع ہو جائے گا برزخ کا. اور اس کے بعد ہمیں خیال آئے گا ابے کیا کرا ہے، یہ فلاں چیز میں یوں کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا، کاش میں یوں کر لیتا. تو ابھی جس وقت سانس آ رہے وقت ہے، اس وقت اللہ تعالیٰ 5ویں دفعہ کہہ رہے ہیں سورۃ الطلاق کے اندر اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو، یعنی اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں رکھو. جو بھی ایکشنز ہم لیتے ہیں، جو بھی چوائسز ہم کرتے ہیں، جو بھی فیصلے ہم کرتے ہیں، ان فیصلوں کو کرنے میں اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں رکھو کہ میرا رب مجھے دیکھ رہا ہے، میری ایک ایک چیز کو نوٹ کر رہا ہے. میری ایک ایک چیز قیامت کے دن اللہ تعالیٰ کے سامنے پیشی ہوگی، جب میں وہاں پہ کھڑا ہوں گا میرا ایک ایک عمل مجھے اللہ تعالیٰ اس وقت دکھائیں گے، اور اس وقت میں اس میں سے کسی ایک چیز کو بھی نہیں جھٹلا سکوں گا. تو جو عمل ہم اس دنیا میں کر رہے ہیں، اتقوا اللہ، اللہ تعالیٰ کا تقوی ہم اپنے دل کے اندر رکھیں. اللہ تعالیٰ اس کے بعد کہتے ہیں اتقوا اللہ، اے وہ لوگوں جو کہ یا اولی الالباب، یعنی وہ لوگ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی ہے، الذین آمنوا، جو اور ایمان دیا ہے. اللہ تعالیٰ نے عقل دی اور ایمان دیا ہے، تو بھائی تم لوگوں کو تو ضروری ہے نا کہ اللہ تعالیٰ کا تقوی اختیار کرو. اللہ تعالیٰ نے تمہاری طرف ایک نصیحت نازل کر دی ہے، ایک ایسا رسول جو تمہیں اللہ کی صاف صاف ہدایت دینے والی آیات سناتا ہے، تاکہ ایمان والوں اور نیک عمل کرنے والوں کو تاریکیوں سے نکال کر روشنی میں لے آئے. یہ تاریکیاں ہیں جو ہمارے رسم و رواج کی وجہ سے
کئی دفعہ ہماری زندگی میں آ جاتی ہیں۔ ان تاریکیوں سے اللہ تعالیٰ نے ظلمات، یہ وہ تاریکیاں ہیں جن سے نکال کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں روشنی میں لے کے آتے ہیں۔ اور اصل میں جو جو شادی کے اندر جو ہمارا گھرانہ بنتا ہے میاں اور بیوی کا، اصل میں اس کے پیچھے مقصد بھی یہ ہے کہ ہم مل کر اپنے گھرانے کے اندر اسلام کی روشنی سے گھرانے کو منور کریں، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات پر عمل کریں گے، نبی کے وسلم کی سنت پہ عمل کریں گے، تو انشاءاللہ وہ روشنی ہم اپنی زندگی میں محسوس کریں گے۔ چاہے طلاق ہو بھی گئی ہو، اگر وہ احسن طریقے سے ہوئی ہے تو پھر ہم اپنی جو ذاتی زندگی، انفرادی زندگی، اس کے اندر ایسا کر لیں۔ اور اگر مثال کے طور پہ طلاق کے دوران کچھ غلطیاں ہو گئی ہیں ہم سے، تو پھر ہم بعد میں اللہ تعالیٰ سے معافی مانگیں، اور جس کے ساتھ خدا نہ خواستہ ظلم ہو گیا، ہم اس کے لیے بھی دعا کر دیں کہ اللہ تعالیٰ اس کو اس کے لیے آسانی پیدا کر دے۔ یہ ظاہری بات ہے، یہ وہ سیکریفائس اور احسان ہے جو کہ ہم اس دنیا کے اندر اگر کریں گے تو ہماری امید ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گا۔ رسول یتلو علیکم آیات، یعنی اللہ کا رسول جو کہ ایسی آیات سناتا ہے تاکہ لوگوں کو من الظلمات الی النور، روشنی تاریکیوں سے روشنی میں لے کے آئے۔ ومن یؤمن باللہ ویعمل صالحا یدخلہ جنات، جو کوئی بھی شخص اللہ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے، اللہ اسے ایسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہوں گی۔ یہ لوگ ان میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے شخص کے لیے بہترین رزق رکھا ہے۔ قد احسن اللہ لہ رزقا۔ اچھا جناب، یہ ہو گئی سورت الطلاق۔ Means if once even if it's shattered and broken, we are in no means allowed to hurt others while playing victim card. That most of us, yes، بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں ہماری بہن، کہ ایسا ہی ہے۔ ہمارے لیے ضروری ہے کہ ہم اپنا جو اجر ہم چاہتے ہیں اور اپنے اوپر کیے ہوئے ظلم کا ازالہ جو ہم چاہتے ہیں، ہم ٹھیک ہے انصاف حاصل کرنے کی کوشش کریں اس دنیا میں، لیکن اصل میں امید اللہ رب العزت کے ساتھ ہونی چاہیے۔ So lifestyle should be based on ihsan because any incident that happens would be hard to apply the same۔ جی بالکل آپ صحیح کہہ رہی ہیں، ہماری زندگی کے اندر ہم نے احسن معاملہ کرنا ہے۔ احسن معاملہ یعنی اچھا، اپنی طرف سے جو بہترین کر سکتے ہیں، یہی تو وہ محنت ہے، یہی تو وہ ایکسٹرا کوشش ہے۔ اب امتحان میں نمبر وہ لیتا ہے جو کہ تھوڑی سی ایکسٹرا کوشش کرتا ہے۔ اس دنیا میں ایکسٹرا کوشش یہی ہے جناب کہ اللہ تعالیٰ ہمیں روز موقع دیتے ہیں، ہم ان موقعوں کو استعمال کریں اور اللہ تعالیٰ کی قربت حاصل کریں۔ اچھا، میں آخری آیت پر آتا ہوں۔ اب اس آخری آیت کے اندر سبحان اللہ، یہ ایک ایسی آیت ہے جس کے اوپر شاید ہم ایک گفتگو کرتے رہیں کئی گھنٹوں تک، تو ہمارا دل نہیں بھرے گا۔ میں جلدی سے آپ کے سامنے وہ آیت رکھ دیتا ہوں، میرے پاس وقت تو ختم ہو گیا ہے، میں تو آیت بتا کے انشاءاللہ آپ کو چلا جاؤں گا، پھر مجھے لگتا ہے کہ میں آپ کو اگلے پورے ہفتے کے لیے ونڈر کرتا ہوا چھوڑ دوں گا کہ اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے کیا بات کی ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اللہ الذی خلق سبع سماوات ومن الارض مثلہن يتنزل الأمر بينهن لتعلموا أن الله على كل شيء قدير وأن الله قد أحاط بكل شيء علما۔ سنیے ذرا، اللہ وہ ہے، اللہ الذی، اللہ وہ ہے جس نے 7 آسمان بنائے۔ یہ بات تو آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہے، آپ کو پتا ہے اس کے بارے میں، اور زمینیں بھی اسی کی مانند، والارض مثلہن، اور زمین کی قسم بھی اس کی مانند۔ یعنی اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے اور 7 زمینیں بنائیں، اس کا ایک ترجمہ یہ ہو سکتا ہے کہ بہت ساری زمینیں بنائیں جیسے آسمان بنائے۔ اس کا مفہوم بیشتر علماء نے حضرت عبداللہ بن عباس کے زمانے کے بعد سے یہ لیا ہے کہ بہت ممکن یہ ہے کہ اس کائنات میں ہماری پلانٹ ارتھ کے علاوہ بھی جو مختلف سیارے ہیں ان میں کہیں نہ کہیں اور لائف ایگزسٹ کرتی ہے کسی نہ کسی فارم میں۔ اللہ تعالیٰ بہتر جانتا ہے کہ اس کا یہ مطلب ہے یا نہیں، لیکن قرآن شریف میں یہ جو آیت آئی اور اس کے بعد جو حضرت عبداللہ بن عباس نے اس کی تفسیر کی، وہ میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے۔ تو ہم، اگر ہمیں یہ کہا جائے کہ بھئی آپ ایلینز میں بلیو کرتے ہیں یا نہیں کرتے، تو ہم کم از کم اس کی پاسبلٹی کو ڈینائی نہیں کر سکتے۔ اللہ کی مرضی، اس نے اگر یہاں پہ جناب بنائی ہے لائف، تو وہ کہیں اور بھی بنا سکتا ہے، وہ اللہ کی مرضی۔ نہیں بنائی تو وہ بھی اس کی مرضی، لیکن کم از کم ہمیں کچھ ہنٹس ملتے ہیں قرآن شریف کے اندر کہ شاید کہیں اور کچھ لائف موجود ہو۔ اب یہ سورۃ الطلاق میں اس کا ذکر کہاں سے آیا، اب یہاں پہ سن لیجئے، سورۃ الطلاق کے ساتھ یہ ایلینز کا کیا تعلق ہے، ذرا یہ سن لیجئے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ان کے درمیان حکم نازل ہوتا رہتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ نے وہ جو تمام مخلوقات بنائی ہیں، ان تمام مخلوقات کی کوئی مجال نہیں ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کی خلاف ورزی کریں۔ صرف انسان اور جن، اور ہو سکتا ہے انسان اور جن قسم کی کوئی چیز ان دوسری جگہوں پہ بھی ہو، اللہ بہتر جانتا ہے، ہم نہیں جانتے،
لیکن کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وہ مخلوقات جن کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ ان کو اختیار ہے کہ وہ صحیح اور غلط کے درمیان میں فیصلہ کر سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ کے احکامات ان کے لیے یہاں پہ نازل، باقی کسی کو مجال نہیں ہے کہ وہ جو اللہ کا حکم دیتا ہے وہ ویسے ہی ہوتا ہے، ہمیں یہ اختیار ہے۔ اور وہ اختیار عام طور پہ استعمال ہوتا ہے تب جب ہمارے پاس کسی کے اوپر فوقیت آ جائے، چاہے زیادہ پیسے ہوں اس کی وجہ سے آ جائے، یا اللہ تعالیٰ نے کہیں پہ کوئی پوزیشن دے دی ہے اس کی وجہ سے آ جائے، یا جسمانی قوت کی وجہ سے آ جائے۔ تو جب بھی کوئی ایسا معاملہ ہو، ہمیں اس وقت وہ کرنا چاہیے جس سے اللہ رب العزت خوش ہوں گے ہم سے، وہ احسان کا معاملہ کرنا چاہیے۔ یہ بات ہو رہی ہے یہاں پہ۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہ بات تمہیں اس لیے بتائی جا رہی ہے تاکہ تمہیں پتہ چل جائے، تم جان لو کہ اللہ تعالیٰ ہر چیز پر قدرت رکھتا ہے، اور یہ کہ اللہ تعالیٰ کا علم ہر چیز پر محیط ہے، یعنی اللہ تعالیٰ ہر چیز جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جانتا بھی ہے اور قدرت بھی رکھتا ہے۔ یہ ہے جناب سورۃ الطلاق۔ اس سورت کے اندر خانگی معاملات، یعنی گھرانے کے اندر جو جو کچھ ہوتا ہے اس کے حوالے سے کچھ احکامات ہیں، تو اس کو بھی بالکل اگر ہم سپرفیشلی دیکھیں تو ہمیں شاید اس کا سطحی طور پہ یہ لگے گا کہ طلاق کے احکامات ہیں اس کے اندر، لیکن حقیقت میں اس میں اللہ تعالیٰ کے تقوی کا ذکر ہے، اللہ تعالیٰ کا خوف رکھنے کا ذکر ہے، اپنے ایکشنز کے اندر، اپنی چوائسز کے اندر اللہ تعالیٰ کا خیال دل میں رکھنے کا ذکر ہے کہ میرا رب اس سے خوش ہوگا یا نہیں ہوگا، اور ساتھ میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ بھئی اگر ایسا کرو گے تو پھر جنت ہے تمہارے لیے، اور ایسا نہیں کرو گے تو دنیا میں بھی زندگی مشکل ہو جائے گی، اور آخرت میں تو جو کچھ ہوگا سو ہوگا۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آخر میں آپ کو دو تین یہ آئٹم دینا چاہتا ہوں ریمائنڈر کے طور پہ، یہ میں گروپ کے اندر ڈال دوں گا۔ اس میں ایک تو جناب وہی ہماری صورت ہے اس کی ریسیٹیشن ہے، دوسرا گزارش ہے آپ سے کہ اپنے گھر والوں کے لیے، آپ کا گھرانہ جیسا بھی ہے جس بھی قسم کا ہے، اپنے گھر والوں کے لیے خلوص دل سے دعا کیجیے، ان کے لیے، اپنے یعنی اپنے علاوہ جو آپ کے گھرانے میں لوگ ہیں ان کے لیے خلوص دل سے دعا کیجیے، چاہے آپ کی ان سے بنتی ہے نہیں بنتی جو بھی ہے۔ تیسری چیز یہ ہے کہ کوشش کیجیے آپ کے گھر والوں کے ساتھ مل کر آپ لوگ کوئی نفلی عبادت شروع کر دیں۔ تو بہت سارے جناب ہمارے ایسے ٹیچرز ہیں جو اگر کوئی ایسا معاملہ ہوتا ہے نا گھرانے کے اندر، کوئی طلاق یا ناچاکی یا بھائیوں میں آپس میں کوئی اختلاف وغیرہ ہو رہا ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ اچھا میں آپ سے گزارش کر سکتا ہوں کہ آپ لوگ مل کر کوئی فلاں نیکی کا کام کریں، مل کے صدقہ دینا شروع کر دیں، مل کے عمرے پہ چلے جائیں، مل کر کوئی مے بی کوئی ہفتے کے 3 4 دن کے روزے رکھ لیں، اس طرح کی کوئی بات وہ نہیں کہہ دیتے۔ جب انہیں وہ مل کے وہ کام کرنا ہوتا ہے تو اس سے اثر یہ پڑتا ہے کہ دل میں خدا کا خوف پیدا ہوتا ہے، جس کی وجہ سے آپس میں جو بغض ہے وہ کم ہو جاتا ہے، شیطان جو حملے کر رہا ہوتا ہے نا، شیطان کو بڑی خوشی ہوتی ہے اس بات کے اوپر کہ اگر لوگوں کے گھرانے کے اندر کوئی ناچاکی پیدا ہو جائے، تو شیطان کے جو حملے ہوتے ہیں وہ جب انسان کا دل اللہ تعالیٰ کے ساتھ جڑا ہوتا ہے تو وہ حملے اس کے کمزور ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ تو میری آپ سے بھی گزارش ہے کہ کوشش کیجیے اپنے گھر والوں کے ساتھ مل کر کوئی نیکی کا کام شروع کر دیں، قیام اللیل شروع کر دیں، یا مثال کے طور پہ روزے رکھنا، یا مثال کے طور پہ صدقہ دینا، یا مل کر جا کے کہیں پہ والنٹیرلی طور پہ کام کرنا وغیرہ وغیرہ۔ تو یہ چیزیں ہو گئی جناب، اور یہ جیسے میں نے کہا تھا میں سلائڈز بھی ڈال دوں گا، اور میں یہ جو ہمارا ہوم ورک ہے یہ بھی میں گروپ کے اندر ڈال دوں گا، اگر آپ نے ابھی تک جوائن نہیں کیا تو اس کا QR کوڈ ہے۔ انشاءاللہ ہم اگلے ہفتے پھر ملیں گے سورۃ التحریم کے ساتھ۔ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی اور مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سبحانک و بحمدک اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک و اتوب الیک۔